से होंगे। नाज़रीन, आपके इल्म में है हमारे प्रोग्राम का जो फॉर्मेट है, जो भी खुसूसी अय्याम होते हैं उसमें खुसूसी नशरियात का एहतमाम आपके महज़र में किया जाता है। आज 3 शाबानुल मुअज़्ज़म है। पूरी दुनिया भर में खुशी का समा है। जहाँ कहीं भी मुहिब्बान अहले बैत मौजूद हैं, वहाँ पर जश्न विलादत बासादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मनाया जा रहा है। हम भी पूरी कोशिश करेंगे अपने मुक़र्ररा वक़्त में रहते हुए ज़्यादा से ज़्यादा अजात के ऊपर गुफ्तगू करें और जो कुछ तारीख़ ने कलमबंद किया उसको आपकी खिदमत में पेश करें। और इस बेहतरीन मौजू के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है, यकीनन आपकी शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। हमारे साथ मौजूद है टोरंटो कनाडा से जनाब मौलाना सैयद रज़ा हुसैन ज़ैनी साहब। क़िबला आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करेंगे, प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे और आज के दिन की मुबारकबाद भी पेश करेंगे। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपकी खिदमत में और तमाम नाज़रीन की खिदमत में और बिलखुसूस इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की खिदमत में मुबारकबाद पेश करते हैं। जज़ाकल्लाह क़िबला, जज़ाकल्लाह। हमेशा की तरह नाज़रीन थोड़ी सी तमीदी गुफ्तगू से प्रोग्राम का आगाज़ किया जाता है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जिस वक़्त तशरीफ़ लाए इस दुनिया में, क्या समा था, क्या घर में माहौल था, क्या खुशियाँ थी, तारीख़ में क्या कुछ कलमबंद किया, क़िबला इस पर रोशनी डालें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व बिही नस्तईन, व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन, अम्मा बाद। आपने जो तज़किरा किया विलादत बासआदत हज़रत अबा अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में कि क्या वाक़यात और क्या हालात थे कि जब विलादत हुई है। देखिए, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खामिस आले अबा हैं। पंजतन पाक में ये 5वीं शख्सियत हैं और चश्म चिराग आंदान रिसालत जब दुनिया में तशरीफ लेके आते हैं तो दो कैफियत थी। एक तरफ जहां खुशी मनाई जा रही थी वहां गम भी मनाया जा रहा था। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत हुई तो जो रिवायात के अंदर आया, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अपनी गोद में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मे ऐमन को भेज के मंगवाया और जब अपनी गोद में लिया तो खुश थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं जो अर्ज कर रहा हूं कि बाज़ शख्सियात ऐसी होती हैं कि उनके फजाइल में भी मसाइब होते हैं और मसाइब में भी फजाइल होते हैं, और उनमें सबसे ज्यादा जो इस तरीके से जो शख्सियत सामने है दीन में वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की। क्या आप देखिए क्या विलादत है और शायद ये पहले और शायद आखिरी बच्चे होंगे दुनिया में कि जिनको जब गोद में लिया जाए तो उनके घर वाले रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब उनके घर में खुशी आई है तो वो गोद में लेते हैं, खुश हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद ही रोना शुरू कर देते हैं। जब उम्मे ऐमन से मंगवाया, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अपनी गोद में लिया और वो एक हरीर के अंदर जो जन्नत से आया था उसमें लिपटे हुए थे, तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी चेहरे की तरफ देख ही रहे थे कि अचानक उन्होंने गिरिया करना शुरू किया। तो अतराफ में जो कुछ हस्तियां थी उनमें से एक हजरत उम्मे ऐमन, उन्होंने पूछा कि या रसूलल्लाह ये क्या माजरा है कि अभी आपने इनको गोद में लिया है नौ मौलूद को और आपने गिरिया करना शुरू किया। तो उन्होंने फरमाया कि अभी अभी मेरे पास हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ लेके आए हैं और उन्होंने मुझे ये खबर दी है कि ये मेरा बच्चा मैदान करबला में बेदर्दी से शहीद कर दिया जाएगा और इस पर मैं गिरिया कर रहा हूं, और ये बच्चा इस हालत में शहीद किया जाएगा कि ये बगैर पानी के 3 दिन तक भूखा और प्यासा होगा और प्यासी हालत में इसको शहीद किया जाएगा। फिर वो जो मसाइब थे कुछ उसका तज़किरा हुआ। तो ये वो बच्चे हैं कि जिनकी विलादत के ऊपर भी गिरिया हुआ और उसके बाद अमीर मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने गिरिया किया। हजरत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की गोद में जब तशरीफ लेके आए तब बीबी ने गिरिया किया और दोनों माँ बाप गिरिया कर रहे हैं, रसूल खुदा गिरिया कर रहे हैं। अच्छा, इसी तरह आसमानों पर क्या समा था। आसमानों पर आप देखिए कि मलाइका खुशियां मना रहे थे और जो सरदार मलाइका हैं
حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کو اللہ تعالیٰ حکم یہ دیتا ہے کہ میری طرف سے جا کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لے کے جاؤ، آپ تشریف لے کے جائیں اور ان کو میری طرف سے مبارکباد پیش کریں۔ دوسری بات یہ کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا خاتون جنت کو مجھ اللہ کی طرف سے سلام بھی کہیں۔ غرض یہ کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام 70,000 ملائکہ کے ساتھ نازل ہوتے ہیں، اور جب وہ تشریف لے کے آ رہے تھے تو اس دوران بھی کچھ واقعہ رونما ہوتا ہے۔ وہ یہ کہ ایک فرشتے تھے کہ جن سے کچھ سستی ہوئی تھی کام میں، اور اللہ تعالیٰ ان پر غضبناک ہو گیا تھا، لہذا ان کے کچھ پر جو تھے وہ جل گئے تھے، اور وہ کہیں پر کوئی مقام ایسا تھا کہ جہاں پر وہ موجود تھے، یعنی 7 آسمانوں میں سے کسی بہت ہی کم درجے کے آسمان پر تھے کہ جس سے اوپر وہ پرواز نہیں کر پاتے تھے، اور ان کے جو پر تھے وہ جل چکے تھے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ ملائکہ کی فوج جو ہے وہ ایک دم تیزی سے گزر رہی ہے، تو انہوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پکارا اور پوچھا کہ یہ کیا واقعہ رونما ہوا اتنا عظیم کہ اتنے زیادہ ملائکہ آپ کی سرپرستی میں جو تشریف لے کے جا رہے ہیں، آخر کیا ہو گیا ہے، ایسا کون سا واقعہ رونما ہو گیا ہے؟ تو ان کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت بڑی خوشی عطا کی ہے، ان کے گھر میں ایک بہت بڑی خوشی کا سما ہے، اور وہ یہ کہ ان کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے، اور ان کی مبارکباد دینے کا ہم لوگوں کو حکم ہے، لہٰذا ہم ان کی مبارکباد دینے کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ جو فرشتہ جن کے بال اور پر جل چکے تھے، ان کا تاریخ کے اندر مختلف نام آئے ہیں، اور یہ واقعہ جو میں آپ کو نقل کر رہا ہوں یہ امالی شیخ صدوق میں بھی ہے، کامل الزیارات میں بھی ہے۔ کچھ نے ان کا نام سلسائل رکھا، کچھ نے دلدائل رکھا، لیکن زیادہ جو مشہور ہیں وہ فطرس نام مشہور ہے۔ تو یہ جو فطرس ہیں، انہوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ جناب کیا ایسا ممکن ہے کہ آپ جا کر میری سفارش کر دیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں میری کوئی سفارش کر دیں، اور تاکہ اللہ تعالی درگزر کر دے جو میری کوتاہی تھی اور میرے بالوں پر واپس آ جائیں۔ اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ بجائے اس کے کہ میں ان سے جا کر سفارش کروں، کیوں نہ تم میرے ساتھ خود جا کر سفارش کرو۔ تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ میرے تو پر جل چکے ہیں، تو میں کیسے جاؤں گا؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اچھا میں تمہیں اپنے ساتھ لے جاتا ہوں۔ لہٰذا کہا کہ اگر تم خود سے نہیں جا سکتے تو میں تو تمہیں لے کے جا سکتا ہوں۔ تو لہٰذا امام حسین علیہ السلام کو جو روایت میں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے ساتھ ہمراہ لے گئے۔ یہ فرشتوں کی فوج جب رسول خدا کے پاس حاضر ہوتی ہے تو اللہ کا پہلے پیغام دیا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے، جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبارکباد پیش کی گئی، اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے لیے سلام، اور اس کے بعد فطرس کا مسئلہ جب بیان کیا گیا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب یہ التجا کی فطرس نے بذات نفس نفیس جب یہ بات کی، تو امام حسین علیہ السلام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اے جبرائیل، فطرس کو آپ میرے بچے حسین کے پاس لے جائیے اور ان کے جھولے سے مس کر دیجیے، اور کچھ روایات میں ہے کہ ان کے بدن مبارک سے مس کر دیجیے، اور کچھ روایت میں ہے کہ رسول خدا بنفس نفیس خود تشریف لے کے گئے اور فطرس فرشتے کو ان کو مس کیا جھولے سے یا بدن مبارک امام حسین علیہ السلام سے، اور جو ہی ایسا کیا فقط مس کرنے سے، یہ نہیں، اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ روایت میں یہ نہیں آ رہا
کہ اللہ تعالیٰ کو یہ سفارش کی جا رہی ہو کہ ان کے خاطر، بلکہ صرف مس کیا جا رہا ہے، تو اس مس کرنے میں بھی ایسا توسل ہے، اس مس کرنے میں ہی ایسی برکات ہے کہ جو کوتاہی ہے، جو مشکل ہے، وہ اس مس کرنے سے ہی وہ توسل کا درجہ اختیار کر جاتی ہے اور اس کے بالوں پر واپس آ جاتی ہے۔ تو یہ جو روایت ہے کہ بالوں پر واپس آ گئی، یہ ہمارے پاس بھی ہے، اہل سنت کی تفاسیر کے اندر بھی ہے۔ تو لہٰذا جب ہم کربلا جاتے ہیں اور امام حسین علیہ السلام کی زری مبارک سے اپنے آپ کو مس کرتے ہیں، یا مثلا کوئی اپنی مشکل اور حاجت روائی کے لیے زری مبارک کو پکڑتے ہیں، اور فقط پکڑنا ہی، ابھی ہم نے امام حسین علیہ السلام سے کوئی التجا نہیں کی، یا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں امام حسین علیہ السلام کو وسیلہ قرار نہیں دیا، ابھی ہم نے فقط مس کیا ہے، تو بعید نہیں ہے کہ جو مریض ہو اس کو شفا مل جائے، یا جو مشکلات میں گھرا ہوا تھا اس کی مشکلات دور ہو جائیں۔ یہ فقط مس کرنے کے نتیجے میں ہے، ابھی توسل کی منزل باقی ہے، ابھی دعا کی منزل اللہ کی بارگاہ میں باقی ہے، یہ فقط مس کرنے کے نتائج ہیں۔ لہذا جب ان کے پر اور بال جو ہے وہ واپس آ جاتے ہیں تو یہ بہت خوش ہوتے ہیں، فطرس جو فرشتے ہیں، اور وہ آسمان کی طرف اڑتے ہوئے جاتے ہیں، اور وہ یہ کہتے جاتے ہیں کہ من مثلی، کون ہے میرے جیسا، کون ہے میرے جیسا، وانا عتیق الحسین، اور میں عتیق الحسین، ان کا نام بھی پڑ گیا تھا، ایک ناموں میں سے ایک نام یہ بھی ہے عتیق الحسین، عین سے۔ تو عتیق الحسین کا مطلب مثلا لغت میں اگر آپ دیکھیں تو یہ کہ جیسے میں حسین ابن علی کا آزاد کردہ غلام، میں غلام تھا، پھنسا ہوا تھا مشکل میں، اور آزاد کردہ حسین ابن علی ہوں، من مثلی، کون ہو سکتا ہے مجھ جیسا۔ اور فرماتے جاتے تھے کہ وہ ابوہ علی ابن الحسین و امہ فاطمہ و جدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی ان کے بابا علی ابن ابی طالب ہیں، ان کی والدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں، اور ان کے جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اور یہ فقرے کہتے ہوئے وہ تشریف لے کے جاتے ہیں، اور روایات میں یہ بھی آیا کہ اب جب امام حسین علیہ السلام کے زائرین آتے ہیں تو ان کے لیے یہ دعا کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں۔ تو یہ تو ایک فرشتے کا، ایک ملک کا واقعہ ہے کہ جو کہ ان کی ولادت کے اوپر رونما ہوا تھا، اور بہت سارے واقعات ہیں، لیکن اس کے اندر جو سر فہرست تھا وہ یہ واقعہ تھا۔ تو امام حسین علیہ السلام کی ذات مبارک وہ ہے کہ جو یقینی طور کے اوپر ملائکہ سے افضل ہیں، اور ملائکہ کے، بلکہ کہا جا سکتا ہے اس واقعے کو دیکھ کے کہ ملائکہ تک کے مشکل کشا ہیں۔ تو جو ملائکہ کے مشکل کشا ہوں وہ انسانوں کے مشکل کشا کیسے نہ ہوں؟ تو ان کے والد بھی مشکل کشا، یہ خود بھی بذات خود مشکل کشا، اور دیکھیے کہ یہ بعد میں جو ان کی اولاد آئی، ان کے بھائی بھی مشکل کشا، ان کی اولاد میں جو باقی ائمہ معصومین علیہ السلام ہیں وہ بھی مشکل کشا، بلکہ ان کے 6 مہینے کے بچے حضرت علی اصغر علیہ السلام، وہ باب الحوائج کا لقب جن کو ملا ہو، تو میرے خیال میں ان کو مشکل کشا کہنا، یہ میرے خیال میں یہ مقام کی اگر کہوں کہ بالا ترین درجہ اگر امام حسین علیہ السلام کا دیکھا جائے تو یہ معمولی بات ہے مشکل کشا ہونا، کیونکہ ان کے تو گھر کا بھی 6 مہینے کا بچہ باب الحوائج کہلایا۔ جی موسی صاحب، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت طریقے سے وہ وقت کے حالات اور یہ تمام چیزیں جس وقت آپ کی دنیا میں تشریف آوری ہوئی۔ اچھا، نام حسین علیہ السلام کس طرح سے منتخب ہوا، کس نے رکھا، اس پر جی نام حسین کے بارے میں یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا نام جو ہے وہ بذات خود اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، اور روایت میں یہ آیا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب نازل ہوئے تھے تو اس وقت یہ واقعہ رونما ہوا تھا
کہ حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب نے امام حسین علیہ السلام کو جب گود میں لیا ہوا تھا تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے یہ فرمایا تھا کہ میں سبقت نہیں کروں گی آپ پر، اس بچے کا نام آپ رکھیں گے. اور انہوں نے گود میں جب لیا تھا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا تھا کہ میں پیش قدمی نہیں کروں گا آپ کے ہوتے ہوئے، کہ جب آپ موجود ہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب موجود ہوں، اس بچے کے جد ہیں، ان کے جد ہیں، تو آپ کے ہوتے ہوئے میں کیسے پیش قدمی کر سکتا ہوں، لہذا سبقت کیسے لے سکتا ہوں؟ آپ کے ہوتے ہوئے آپ نام اس بچے کا رکھیے، ان کا آپ نام رکھیے. تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح آپ لوگوں نے پیش قدمی نہیں کی، آپ لوگوں نے سبقت حاصل نہیں کی، اسی طرح میں بھی یہی کروں گا اور یہ کہوں گا کہ بلکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کا نام خود سے اپنے پاس سے بتائے اور وہ نام رکھے، نام گزاری اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو. لہٰذا اس موقع کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یعنی امام حسین علیہ السلام کے مقام و منزلت کے بارے میں کہ نام تو جانتے ہیں، بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ بھی جانتی ہیں، امیر المؤمنین علیہ السلام بھی جانتے ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جانتے ہیں، لیکن یہ جب اللہ کی طرف سے نام کیا مقصد ہے کہ جب نام پہلے سے ہی معلوم ہے تو کیوں نہیں زبان مبارک پر ان ہستیوں کے آ رہا؟ اس لیے کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ نام تو ہمیں پتا ہے اور یہ بھی پتا ہے کہ یہ نام اللہ نے رکھا ہے، لیکن ہم یہ چاہتے یہ ہیں کہ ان کا نام بھی دنیا میں اگر کوئی لینے والا ہو تو سب سے پہلے اللہ لینے والا ہو، اللہ نام لے گا ان کا، تاکہ قیامت تک لوگ جب حسین حسین کریں تو وہ یہ سمجھ جائیں کہ سب سے پہلے نام حسین لینے والا اور نام حسین رکھنے والا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. آج جو ہمارے اوپر کوئی اعتراض کرے گی یہ شیعہ حسین حسین کیوں کرتے ہیں، تو سب سے پہلے اللہ کی طرف اعتراض کریں، انگلیاں اٹھائیں تو اللہ کی طرف اٹھائیں. غرض یہ کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اور فرمایا کہ مولا علی علیہ السلام کے بارے میں کہ علی منک کا ہارون من موسیٰ، علی آپ سے ہیں کہ جیسے ہارون موسیٰ کے لیے تھے، جس طرح ہارون کو موسیٰ سے نسبت تھی اسی طرح سے علی کو آپ سے نسبت ہے. تو جو ہارون تھے ان کے بچے کا نام، ان کے بیٹے کا نام شبر یا شبیر رکھا گیا تھا، لہٰذا ان کا نام آپ شبیر رکھیے. تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہماری زبان عربی ہے، لہٰذا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا جو روایت میں آیا کہ پھر آپ ان کا نام حسین رکھیے، لہٰذا ان کا نام حسین اللہ تعالیٰ نے رکھا. اور ایک آپ کو روایت اور عرض کرتا چلوں کہ اس دن جب امام حسین علیہ السلام کا نام رکھا جا رہا تھا، جب ان کی ولادت ہوتی ہے، یہ جو 3 شعبان ہے، اس میں ایک توقی شریف ہے، توقی امام زمانہ علیہ السلام کی، جو انہوں نے امام حسن عسکری علیہ السلام کے جو وکیل تھے ان کے بارے ان کو کی، اور یہ فرمایا کہ اس دن تمہیں چاہیے کہ آپ روزہ رکھیں، مومنین کو چاہیے کہ روزہ رکھیں، کیونکہ یہ بہت ہی بابرکت اور مبارک دن ہے. اور پھر اس کے اندر یہ دعا کریں جب روزہ رکھنے کے بعد، مثلا روزے کا افطار کا وقت آئے تو آپ جب افطار کر رہے ہیں تو روزہ رکھنے کے بعد آپ یہ کہیں، یا مثلا اس دور میں اس دن کے اندر سے بھی گزرتے ہوئے جب نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز کے بعد یا چلتے پھرتے اس دن آپ یہ دعا کریں کہ اللہم انی اسألوک بحق المولود فی هذا اليوم، کہ اے اللہ ہم تجھے واسطہ دیتے ہیں آج کے دن کا، کہ آج کے دن جو وہ بچے پیدا ہوئے تھے، وہ ہستی جو اس دن پیدا ہوئے تھے ان کا واسطہ دیتے ہیں، اس دن کا واسطہ کہ جس دن وہ ہستی پیدا ہوئے تھے. یعنی یہ دن بھی متبرک ہو گیا، جس طرح ان فرشتے نے اپنا بال و پر واپس لانے کے لیے اپنے آپ کو فقط مس کیا تھا، تو وہ
یہ دن متبرک ہو گیا کہ جس دن امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 3 شعبان تو حضرت آدم سے لے کے یا بلکہ ان سے پہلے بھی چلتا آ رہا تھا، لیکن بابرکت ہو گیا اسی دن جس دن 3 شعبان کو امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے. یعنی یہ وہ برکات امام حسین علیہ السلام ہے کہ نہ فقط یہ کہ ارد گرد جہاں پر امام حسین علیہ السلام کا وجود مبارک ہے وہ ان کے نور مبارک کی وجہ سے منور ہو جاتا ہے اور اس میں برکات ایجاد ہو جاتی ہیں. نہ فقط یہ بلکہ سمجھنے کی چیز یہ کہ ان لحظات میں، ان اوقات میں، اس وقت میں بھی ایسی برکت ہو جاتی ہے کہ وہ وقت نہ فقط اس وقت بلکہ ہر سال جب یہ وقت آئے گا تو وہ وقت بابرکت ہوگا. سبحان اللہ. یہ شخصیت ہے امام حسین علیہ السلام کی، یہ برکات ہے امام حسین علیہ السلام ہے کہ امام حسین علیہ السلام سے جو ہمیں اعتراض کیا جاتا ہے نا بار بار کہ آپ یہ بوسہ کیوں دیتے ہیں ذریعہ مبارک کو، آپ ان کو مس کیوں کرتے ہیں، یہ تو شرک ہے، فلانا ہے، ایسی بات کیوں کرتے ہیں. تو مجھے اس پر ایک واقعہ یاد آ گیا، اگر آپ اجازت دیں تو آپ ناظرین کی خدمت میں، آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ آیت اللہ العظمہ حکیم حج پہ جب تشریف لے کے گئے تھے تو اس وقت جو بادشاہ تھا عبدالعزیز، ملک عبدالعزیز، اس کو معلوم ہوا کہ بھئی آیت اللہ العظمہ حکیم جو ہے وہ تشریف لے کے آئے ہوئے. اس کو معلوم تھا اسلام کی اتنی بڑی شخصیت، اتنی بڑی ہستی، ان کی پوری دنیا میں، امت مسلمہ میں ان کی بڑی عزت و وقار تھا، ان کا ایک مقام تھا. تو اس نے یہ کہا کہ دعوت دی کہ ہمارے پاس آپ ایک دن کھانے کے لیے شاہی محل کے اندر اس نے مدعو کیا. تو آیت اللہ تشریف لے کے گئے، آیت اللہ العظمہ حکیم. تو اس نے یہ کہا کہ آپ سے یہ میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ شیعوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ قبروں کو جا کر، جن کو آپ اپنے امام کہتے ہیں، ان کی قبروں کو جا کر آپ چومتے ہیں. حالانکہ یہ جدید دور ہے اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ تو قبر ہے اور قبریں مٹی کی ہوتی ہیں اور ان مٹی کو آپ لوگ در حقیقت جا کے بوسہ دے رہے ہوتے ہیں. تو یہ مٹی کو کیوں آپ لوگ بوسہ دیتے ہیں، اس کا کیا فائدہ ہے؟ اور پھر وہ ان کے جو حرم بنائے ہوئے آپ لوگوں نے، تو ذریعہ مبارک جو اندر ہیں ان کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے کہ آپ ان کو جالیوں کو بوسہ دیتے ہیں. تو آیت اللہ العظمہ حکیم نے یہ سوچا کہ میں جواب تو بہت سارے اس کو دے سکتا ہوں، استدلال کر سکتا ہوں قرآن سے بھی، احادیث سے بھی، لیکن توسل کیا صاحب العصر والزمان علیہ السلام سے کہ مجھے کوئی ایسا جواب دل میں آ جائے، ذہن میں ایسی بات آ جائے کہ یہ شخص، اس کے ذہن میں بھی جواب آ جائے اور لاجواب ہو جائے. ابھی کہنے لگے کہ میرے دل میں یہ خیال ہی آیا تھا، تو میں نے دیکھا کہ کوئی شخص قرآن ایک لے کے آیا اور بڑا خوبصورت قرآن تھا اور وہ لپٹا ہوا تھا بڑے خوبصورت ایک کپڑے میں، اور قرآن کے اس کپڑے کے اوپر کہتے ہیں کہ بہت ہی قیمتی طریقے سے کڑھائی کی گئی تھی. تو وہ جب اس کے ہاتھ میں آیا تو بادشاہ نے جو فوراً جیسے آیا تو اس نے اس کو لے کے بوسہ دیا. اب جو ہی بوسہ دیا تو آیت اللہ نے اس کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ ارے تم نے تو یہ بوسہ دے دیا، تم نے تو کپڑے کو بوسہ دیا ہے ابھی میرے سامنے، تو یہ تو تم نے شرک کر دیا، یہ کیا کیا تم نے؟ تو کہنے لگے کہ جب یہ سنا تو اس نے بادشاہ نے کہا کہ آپ کیا فرما رہے ہیں کہ میں نے جو ہے وہ شرک کر دیا؟ بالآخری اللہ کی کتاب ہے. کہا اللہ کی کتاب کہاں ہے؟ اللہ کی کتاب تو اندر ہے، اوپر تو یہ کپڑے میں لپٹا ہوا تھا، تو تم نے تو کپڑے کو کیا. کہا کہ نہیں میں نے کپڑے کو نہیں کیا، میری نیت یہ تھی کہ اس کپڑے کے اندر جو قرآن ہے تو اس کو میں بوسہ دے رہا تھا. تو آیت اللہ نے جواب دیا، کہا کہ ہم بھی شیعہ بھی جب جاتے ہیں تو جب زری کو بوسہ دیتے ہیں یا قبر مبارک کو جب بوسہ دیتے ہیں تو ہم بھی اس وقت جو اوپر شے ہوتی ہے مٹی، اس کو نہیں ہم لوگ بوسہ دے رہے ہوتے، بلکہ جو اندر ہے قبر مبارک میں ان کو ہم بوسہ دے رہے ہوتے. لہذا امام حسین علیہ السلام کو اسی طریقے سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولادت کے وقت سے لے کے 7 برس تھی جب امام حسین علیہ السلام پہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا سے پردہ پوشی اختیار کی تو اس سے 7 برس عمر تھی.
اس 7 برس میں امام حسین علیہ السلام کو ولادت سے لے کر جب تک آخری وقت تک بوسہ ہی دیتے رہے. بہت یعنی مقامات کے اوپر لوگوں نے دیکھا اکثر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسین علیہ السلام کو کبھی گود میں اٹھاتے کبھی. اچھا خصوصاً چند جگہیں ایسی تھیں جہاں پر رسول خدا اکثر بوسہ دیتے تھے. لبھائے مبارک، گردن مبارک اور سینے پر. تو میں عرض کر رہا تھا کہ فضائل میں بھی مصائب ہوتے ہیں. تو کسی نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ یہ کیوں آپ لبھائے مبارک پر بوسہ دیتے ہیں اور کیوں؟ تو اس میں خیر وہ مصائب کا تذکرہ ہے، اس طرف میں اذہان نہیں لے کے جانا چاہتا، لیکن میں عظمت رسول امام حسین علیہ السلام کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم زری مبارک کو بوسہ دیتے ہیں تو یہ ولادت کے وقت جب امام حسین علیہ السلام کو گود میں لیا جا رہا ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گود میں لے رہے ہیں، تو امام حسین علیہ السلام کے لبھائے مبارک پر بوسہ دے رہے ہیں، ماتھے پر بوسہ دے رہے ہیں، چہرے مبارک پر بوسہ دے رہے ہیں، ہاتھوں کو لے کر ہاتھوں پر ننھے ننھے ہاتھ اور ان کو بوسہ دے رہے ہیں. خلاصہ یہ جو امام حسین علیہ السلام کو ہم زری مبارک پر جا کے بوسہ دیتے ہیں یہ رسول اللہ کی سنت ہے. اور یہ جو ابھی میں نے آپ کے سامنے دلیل دی تھی کہ قرآن کے جو اوپر کپڑا تھا اس کو بوسہ دے رہا تھا بادشاہ، تو اسی طرح ہم بھی در حقیقت قدم بوسی کے لیے جاتے ہیں. جب امام حسین علیہ السلام کی زری مبارک کو بوسہ دے رہے ہوتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ہم امام حسین علیہ السلام کے قدم بوسی کر رہے ہیں. روحی لہ الفدا، امام حسین علیہ السلام کا مقام و منزلت اگر کسی کے ذہن میں آ جائے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سنت ہے بھائی اگر ذہن میں نہیں بھی آتا تو رسول کی سنت سمجھ کے ہی آپ یہ اعمال انجام دے دیا کریں اور ہماری طرف انگلیاں نہ اٹھایا کریں تو بہتر ہے. جی آپ کچھ فرما رہے تھے موسی صاحب. بہت خوبصورت بات. اور امام حسین السلام کی شخصیت یقیناً 12 ائمہ 14 معصومین علیہ السلام کی شخصیت ساری ہی ہمارے لیے رول ماڈل ہیں اور اسوہ خدا کی طرف سے قرار دیا گیا. اس وقت بات چونکہ امام حسین علیہ السلام کا دن ہے، ایک عظیم دن ہے، ایک بہت بڑی عید کا دن ہے اور امام حسین السلام کی گفتگو ہو رہی ہے، تو مولا حسین علیہ السلام کی شخصیت کو اگر ہم ایز اے اسوہ دیکھتے ہیں تو اس پہ ذرا روشنی ڈالیں بطور اسوہ. جی دیکھیے اسوہ حسنہ تو پھر آپ یہ دیکھ لیجئے کہ امام حسین علیہ السلام کی شخصیت تو ایسی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بیٹے کو قربان کر دیا. آپ کو شاید تعجب ہو کہ یہ میں نے کیا جملہ کہنے جا رہا ہوں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا بیٹا امام حسین علیہ السلام پہ قربان کر دیا. کیسے؟ ایک دن روایات میں جو آیا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں داہنی طرف امام حسین علیہ السلام تشریف فرمائے اور بائیں طرف ان کے بیٹے حضرت ابراہیم ہیں، دونوں کو گود میں لیا ہوا ہے. تو اسی وقت جبرائیل امین تشریف لے کے آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اللہ کا پیغام یہ ہے کہ آپ کو دونوں بچوں میں سے ایک بچہ چننا پڑے گا. تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا اچھا چننے کے بعد کیا ہوگا؟ کہا کہ چننے کے بعد ان کی روح قبض کر لی جائے گی. یعنی اللہ نے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بالآخر ایک مقام ہے، تو جو بھی کام ہو رہے ہیں دنیا میں وہ ان کی مرضی کے ساتھ ہو رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھ رہا ہے کہ یہ آپ کے بیٹے ہیں، دونوں آپ کے بچے ہیں، تو حسین بھی آپ کے بچے ہیں، ابراہیم بھی ہیں، لیکن ابراہیم تو بنفس نفیس رسول خدا کے ڈائریکٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ڈائریکٹ ہیں، اور امام حسین علیہ السلام بالآخر درمیان میں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ اور امیر المؤمنین علیہ السلام ہے. تو جب یہ کہا گیا کہ آپ ان دونوں میں سے چنیں ایک کو، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں ابراہیم کو حسین پر فدا کرتا ہوں. اور اکثر یہ کہہ کر رویا بھی کرتے تھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہ جملہ فرماتے تھے کہ اے وہ کہ جس پر ابراہیم فدا ہوا، اے بچے میں تجھ پر قربان ہو جاؤں. تو اسوہ حسنہ ان کا کیسا ہوگا کہ جن کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرمائے
کہ اپنا بچہ بھی ان پر قربان کر دیں اور یہ جملہ کہیں کہ میں تجھ پر اے حسین قربان ہو جاؤں۔ ایک روایت آپ کے سامنے میں عرض کرتا چلوں، بسم اللہ۔ اور یہ آیت اللہ العظمیٰ وحید خراسانی جو کہ آپ کو معلوم ہے کہ مرجع وقت ہیں، انہوں نے اس روایت کو معتبر جانا اور یہ کہا کہ نقل بھی کیا اس روایت کو، اور یہ فرمایا کہ روایت آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پر تشریف لے کے گئے تو وہ جو مقام آیا کہ جس کو سدرۃ المنتہا کے نام سے جانا گیا ہے، کہ جہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرما دیا تھا کہ یا رسول اللہ اس مقام سے آگے میں نہیں جا سکتا، میرے میں طاقت نہیں ہے کہ میں آگے جا سکوں، لہٰذا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مقام سے آگے خود تشریف لے کے گئے۔ اب وہاں جب تشریف لے کے گئے تو یہ کون سا مقام تھا؟ یہ وہ مقام تھا کہ جہاں بس رسول اللہ تھے اور اللہ تھا۔ تو فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن سے یہ روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے اس جگہ، اس مقام پر جہاں فقط میں تھا اور اللہ تھا، اس عرش پر میں نے یہ دیکھا کہ ایک تختی لگی ہوئی تھی اور اس تختی پر لکھا ہوا تھا کہ ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات، کہ بے شک حسین مشعل راہ ہے اور کشتی نجات ہے۔ مشعل راہ یعنی کیا؟ مشعل راہ یعنی مشعل کہتے ہیں کہ جیسے انگریزی میں جس کو کہیں ٹارچ، پرانے وقتوں کے اندر ایک مشعل جو ہوتی تھی کہ اندھیروں میں لوگوں نے ایک ہاتھ میں لی ہوئی ہوتی تھی مشعل، جس کے اوپر ایک آگ جل رہی ہوتی تھی اور اندھیرے میں روشنی ہوتی تھی، یعنی مشعل تشبیہ دی جاتی ہے عربی کے اندر۔ اور آج بھی جہاں اندھیروں میں نور کی ضرورت ہو، جہاں اندھیروں میں روشنی کی ضرورت ہو، تو امام حسین علیہ السلام کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ بے شک اندھیروں میں اجالا ہے حسین، مصباح الہدی، یعنی وہ لوگ جو کہ گمراہی میں پڑے ہو اور ان کو نجات چاہیے ہو اور وہ گمراہی سے ہدایت کی طرف آنا چاہتے ہو، تو ہدایت کے چراغ، نور، اندھیروں سے، ظلمات سے نور کی طرف کوئی آنا چاہتے ہو، تو وہ پھر ان کے لیے اسوہ حسنہ امام حسین علیہ السلام ہی ہے، مصباح الہدی وسفینۃ النجات، اور وہ کشتی نجات ہے۔ سفینہ نجات یعنی کشتی نجات، یعنی آپ کشتی نوح ذہن کے اندر اگر لائیے تو کشتی نجات کے طور پر ان کو استعمال کیا گیا لفظ، یعنی جو کوئی بھی امام حسین علیہ السلام کی اس کشتی نجات میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، لیکن جو سوار نہ ہوا، کسی وجہ سے سوار نہ ہو پایا اور سوار نہ ہوا، وہ غرق ہو گیا، تباہ ہو گیا، ڈوب گیا اور وہ جہنمی کہلایا۔ بس جو امام حسین علیہ السلام سے جڑ گیا، جو ان سے متمسک ہو گیا، جس کے دل میں ان کی محبت آ گئی، جو حسینی ہو گیا، بس وہ فلاح پا گیا۔ یہ حدیث کا مطلب نکلتا ہے۔ اور جو امام حسین علیہ السلام سے دور ہو گیا وہ غرق ہو گیا۔ بس یہ اب انسان کو خود فیصلہ کرنا ہے کہ یہ جو حدیث ہے اس کی روشنی میں وہ یہ دیکھے کہ وہ امام حسین علیہ السلام سے کتنا نزدیک ہے اور کتنا دور ہے۔ بس جتنا نزدیک ہے اتنا زیادہ وہ خود نورانی ہے، اور جتنا دور ہے تو اتنا ہی وہ نور سے دور ہے۔ لہذا امام حسین علیہ السلام کی شخصیت جو امام حسین علیہ السلام کی ہے وہ بذات خود ایک نور ہے، ان کا وجود مبارک نور ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ یہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے میں عرض کی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسوہ حسنہ ہے، اگر ان کی تاریخ کے اوپر آپ روشنی ڈالیں اور دیکھیں کہ ولادت سے لے کے شہادت تک تمام تر واقعات جو رونما ہوتے ہیں، کس طریقے سے بشریت کے لیے وہ مشعل راہ بنے، کس طرح سے وہ بشریت کے لیے کشتی نجات بنے، نہ فقط کربلا بلکہ اپنی تمام تر زندگی میں۔ اب مثال کے طور پر امام حسن مجتبی علیہ السلام کے دور میں کیا کردار تھا امام حسین علیہ السلام کا؟ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر وہ تو امام حسن مجتبی تو صلح کے امام تھے، اور یہ جو تھے وہ امام حسین علیہ السلام تلوار اور شمشیر والے اور قیام کرنے والے امام تھے۔ ایسا یہ غلط تاثر ہے، ان کو ایسا نہیں کہنا چاہیے، اس لیے کیونکہ
اگر امام حسین علیہ السلام اس وقت کے امام ہوتے تو وہ بھی صلح کرتے امیر شام سے، اور اگر امام حسن مجتبی علیہ السلام کربلا میں ہوتے تو وہ بھی بیعت نہ کرتے اور شہید کر دیے جاتے۔ لہذا جو کردار مگر یہاں پر حدیث ہے نا، مگر یہاں پر تو واضح حدیث ہے قبلہ، سوری ٹو انٹرپیو کے امام حسین الامام حسن والحسین سید شباب اہل جنہ وقاد وقامہ، امامان ہے، تو وہ چاہے قیام کریں چاہے صلح کرے، وہ دونوں امام، یہ تو رسول اللہ سے حدیث ہے نا، اب اس کا انکار کہاں سے کریں گے؟ چاہے اس کو فلسفے سے بیان کیا جائے، منطق سے کیا جائے، وہ اپنی جگہ پر، یہ تو حدیث ہے اور تواتر کے ساتھ ہے، تب اور سب نے اس کو نقل کیا، سید شباب اہل جنہ الحسن والحسین امامان ہیں، جی ہاں القاب، بے شک، تو اس کو ہاں یہ بات درست فرما رہے ہیں، یہ القابات دیکھیے، اور پھر ان الحسن والحسین سید شباب اہل جنہ مثلا، اور جو آپ جو فرما رہے ہیں بالکل درست فرما رہے ہیں یہ، اور پھر لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ یہ جو جنت کے جوانوں کے سردار ہوتے ہیں ان کا آپس میں کبھی اختلاف ممکن نہیں ہے، یعنی یہ بچگانہ سوچ معلوم نہیں یہ کہاں سے آ گئی کہ ان کی سوچ اور تھی اور ان کی سوچ اور تھی، یہ تو جہالت کی مبنی، اور ابوہما و افضلہما، یہ امیر المومنین مکمل کرتے ہیں نا، بے شک بے شک، جی ہاں، اور امیر المومنین علیہ السلام بھی افضل ہونا اور بات ہے، لیکن ان سوچ میں فرق ہونا اور بات ہے۔ افضل تو امیر المومنین علیہ السلام سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، لیکن کیا، لیکن وہ ایک ہی نور کے دو ٹکڑے تھے، جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے جو کلمات نکلتے تھے وہ اللہ کے کلمات تھے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، جو کچھ بھی رسول اللہ کلمات انجام دیتے تھے، جو زبان مبارک سے ان کے جملے نکلتے تھے وہ اللہ کے جملے تھے۔ اسی طرح امیر المؤمنین علیہ السلام لسان اللہ ہیں، تو وہ لسان اللہ جو کلمات ان کی زبان مبارک سے جاری ہوتے ہیں وہ اللہ کے کلمات ہیں۔ اسی طرح امام حسین علیہ السلام، اسی طرح امام حسن مجتبی علیہ السلام، لہٰذا جو کلمات جن کی زبان مبارک سے اگر کوئی ایک لفظ بھی نکل رہا ہے وہ اللہ کا لفظ ہے، وہ اللہ کے کلمات ہیں، تو ان کے افعال بھی اسی طرح سے ہیں کہ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، اے رسول یہ آپ نے پتھری نہیں ماری، یہ اللہ نے یہ پتھر مارا ہے، پتھری ماری ہے دشمن کی طرف۔ لہذا ان کا قول بھی اور فعل بھی دونوں کے دونوں جو ہیں حجت اسی لیے ہیں کہ جو ان کے افعال ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہیں، تو لہٰذا ان میں اختلاف کبھی ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ تو جہالت کی بنا پر لوگوں نے یہ ایسی باتیں کر دی ہیں، تو کم عقلی کہہ لیں، جہالت کہہ لیں، کم علمی کہہ لیں، کم ایمان کہہ لیں، بلکہ بے ایمان کہہ لیں کہ ایمان نہیں ہے، تو لہٰذا یہ بات کی۔ تو امام حسین علیہ السلام کا کردار ایک بہت ہی مضبوط کردار ہے کہ جو کہ اسلام کے دفاع میں سیسا پلائی دیوار کی طرح سے دکھائی دیتا ہے، ان کی ولادت سے لے کے شہادت تک۔ یہ کیا فرما رہے تھے آپ؟ کچھ لوگوں نے قبلہ امام حسین السلام کو مخصوص کر دیا شیعوں کے ساتھ کہ بھئی تو شیعوں کے امام ہیں، اور بعض جگہوں پر شیعہ بھی اس پہ مغالطہ کرتے ہیں، شعر و شاعری میں بھی اکثر بیان کر دیتے ہیں کہ شیعوں کے امام الکائنات، پوری کائنات کے امام ہیں، سب کے امام ہیں، جس کو تعارف ہے اس کے بھی، جس کو نہیں ہے اس کے بھی، جو جانتا ہے اس کے بھی، جو نہیں مانتا اس کے بھی، امام سب کے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر پوری حیات طیبہ دیکھیں اور اس میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو انہوں نے زندگی کی ہے کہ آپ کبھی زانو پہ تشریف رکھتے ہیں، کبھی آپ سجدے میں ہیں تو آپ اوپر سوار ہو جاتے ہیں اور جناب جبریل وہاں پر روک دیتے ہیں کہ سر نہ اٹھائیے گا، یہ تمام چیزیں رسول اللہ کیوں بیان کر رہے تھے امت کے سامنے، سب کیوں ہو رہا تھا، اس پر ذرا روشنی ڈالتے ہیں۔ دیکھیے میں آپ کو پہلے ایک عرض کروں کہ امام حسین علیہ السلام کے بارے میں آپ نے کہا کہ ایک عالمی شخصیت ہیں، پہلے تو دیکھ لیجئے کہ امت مسلمہ کے لیے کیا ہے۔ اہل سنت آپ جب نماز جمعہ کا خطبہ دے رہے ہوتے ہیں تو آپ نے سنا ہوگا کہ عربی کا جب وہ شروع کرتے ہیں تو اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ سید شباب اہل الجنہ ہیں، مانتے ہیں، اور بالآخر رسول اللہ کے نواسے ہیں، تو تمام مسلمانوں کے لیے تو یہ باعزت، ان کے لیے افتخار کا باعث ہے امام حسین علیہ السلام کی شخصیت۔
ایک طرف آپ کا روشنی اور ڈالنا چاہوں گا کہ تمام مسلمان جو ہیں وہ اس چیز کو مانتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام جو ہے وہ چند آیات امام حسین علیہ السلام ان آیات کی مصداق ہیں. کون سی آیہ مباہلہ جو ہے اس میں فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ وَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. تو اس میں ابناؤنا و ابناؤہم کہ آپ اپنے بیٹوں کو لائیں ہم اپنے بیٹوں کو لائیں گے. اس میں کون گیا تھا؟ امام حسین علیہ السلام کو اور امام حسن مجتبی علیہ السلام کو لے جایا گیا تھا. تو اللہ نے جہاں بیٹا ہے تو رسول کے بیٹے کے طور پہ ان کو تعارف کرایا ہے دنیا والوں کو. تو رشتے یہ خلق کرنے والا جو خالق ہے جو رشتے بنانے والا وہ جب کہہ رہا ہے کہ یہ بیٹے ہیں تو آج جو لوگ کچھ کہہ دیتے ہیں کہ امام حسین کو ان کا بیٹا کیوں کہہ رہے ہیں؟ وہ تو امیر المومنین علیہ السلام حضرت علی مرتضی شیر خدا کے بیٹے اور حضرت فاطمہ زہرا کے بیٹے ہیں. رسول خدا کے بیٹے کیسے ہو گئے؟ تو یہ قرآن پڑھ لیں اور بتا دیں کہ ابناؤنا و ابناؤکم میں امام حسن اور امام حسین کے علاوہ کوئی گیا ہو لہٰذا یہ بیٹے ہیں. اور پھر آئے مودت آپ دیکھ لیجئے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرٍ إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. یہ آئے مودت کے میں اپنے رسالت کا اجر اور کچھ نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میری اولاد سے محبت کر لیں. تو اولاد کون ہے؟ یہ ادھر آئے مباہرہ سے ثابت ہے کہ اولاد امام حسن و امام حسین علیہ السلام اس کے بھی مصداق ہے. آیت تطہیر انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اس کے مصداق بھی امام حسین علیہ السلام ہے. اس میں ان کی عصمت و طہارت کی جو اعلیٰ ترین منازل ہیں عصمت کبریٰ پر فائز ہیں وہ اس آیہ مبارکہ سے اب استدلال کر وقت نہیں ہے کہ تفسیر کے اندر جاؤں کہ مفسرین نے کیا لکھا لیکن کم سے کم طہارت ان کی اس مقام کی طہارت و عصمت جو ان کا مقام ہے وہ اس آیہ مبارکہ کو پڑھ کے ایک کم عقل انسان بھی سمجھ سکتا ہے اور وہ اس کے مصداق ہیں. اور پھر مثلا آیت عام بھی ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا والی آیہ مبارکہ جو ہے کہ مثلا جب وہ روزے میں بیمار بھی تھے مریض تھے علیل تھے اور روزہ رکھا ہوا تھا لیکن جب افطار کا وقت آیا تو کوئی سائل آ گیا دروازے پہ تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے بھی اپنے حصے کی جو افطار تھی اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے بھی اور امام حسن امام حسین علیہ السلام نے اور یہ روزہ بھی رکھا گیا تھا اس لیے کیونکہ مریض تھے کہ ٹھیک ہو جائیں نظر کی گئی تھی تو افطار دے دی اور بچوں نے بھی دے دی امام حسن اور امام حسین علیہ السلام نے بھی دے دی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ 3 دن تک جب واقعہ ہوتا رہا تو یہ آیہ مبارکہ نازل کی. یعنی امام حسین علیہ السلام کی تو شخصیت یہ ہے کہ اگر چند روٹیاں دے دیں تو آیت نازل ہو جاتی ہے. اور پھر سورہ فجر پوری ان کی شان کے اندر نازل ہوئی ہے اور اس میں امام صادق علیہ السلام سے جو ایک روایت ہے کہ امام نے فرمایا کہ دیکھو یہ سورہ فجر اپنی واجب نمازوں کے اندر بھی اور مستحب نمازوں کے اندر پڑھا کرو کیونکہ یہ وہ سورہ ہے کہ جو کہ امام حسین علیہ السلام سے منسوب ہے میرے جد سے. تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ یہ آپ جو فرما رہے ہیں کہ یہ سورہ فجر امام حسین علیہ السلام سے منسوب ہے یہ آپ نے کیوں کہا کہ یہ سورہ ان کے لیے نازل ہوا ہے؟ تو اس پہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ الا تسمع الى قول تعالی یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الى ربک راضیۃ مرضیہ. کیا تم نے نہیں سنا یہ جو اللہ تعالیٰ نے ادھر آیہ مبارکہ جو نازل ہوئی ہے کہ جس کے اندر ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ یا ایتها النفس المطمئنہ اے مطمئن نفس. اللہ اکبر. یہ مطمئن نفس کون ہے؟ امام حسین علیہ السلام. ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ آ جاؤ اب پلٹ جائیں آپ اس کی طرف جس سے آپ بھی راضی اور وہ آپ سے راضی. اور پھر فرمایا کہ انما یعنی الحسین کہ بے شک یہ جو انما النفس المطمئنہ یعنی الحسین یہ جو بے شک یہ جو نفس مطمئنہ ہے نا اس آیہ مبارکہ میں جو سورہ فجر میں آئی ہے اس سے مراد امام حسین علیہ السلام ہے وہ حسین ہے علیہ السلام. فہوا ذو النفس المطمئنہ بے شک وہ نفس المطمئنہ ہیں بذات خود امام حسین علیہ السلام الراضیہ
وہ فقط نفس مطمئنہ نہیں ہے بلکہ وہ ایسا مطمئن نفس ہے کہ وہ اللہ سے راضی ہے، اللہ ان سے راضی ہے۔ وہ اصحابہ من آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور کہا کہ ان کے جو اصحاب ہیں نا، جو اصحاب جو کہ آل رسول سے جو ہیں، فرمایا کہ ہم الراضون عن اللہ یوم القیامہ وہو الراض عنہم، اور کہا کہ وہ اصحاب جو آل محمد سے، ان کے اصحاب امام حسین علیہ السلام، وہ ان کا مقام بھی ایسا ہے کہ وہ اللہ سے راضی ہیں اور اللہ ان سے راضی ہوگا روز قیامت، اور یہ اللہ سے راضی ہوں گے۔ تو جن اصحاب کا یہ مقام ہے تو تم نفس مطمئنہ کیوں نہیں سمجھتے کہ وہ مقام ہے جو امام حسین علیہ السلام ہے؟ یعنی یہ مقام ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے آخری لحظات کے اندر یہ جو لقب دیا گیا نا نفس المطمئنہ، بس یہ جو میں کہتا ہوں کہ ان کے کچھ ہستیاں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کے مصائب میں بھی فضائل ہیں اور ان کے فضائل میں بھی مصائب ہیں، اور وہ امام حسین علیہ السلام کی شخصیت آپ دیکھیے کہ وہ آخری سجدہ ہے امام حسین علیہ السلام کا، یعنی سخت ترین مصائب کے پہاڑ ٹوٹے ہوئے ہیں، ان لحظات میں اللہ تعالیٰ جو منادی ندا دیتے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، ان لحظات میں ان کے قلب اطہر کا وہ مقام ہے کہ ان کو اللہ یہ لقب دے رہا ہے کہ اے نفس مطمئنہ۔ اور دوسرا میں یہ جلدی سے عرض کر دوں کہ جو آپ فرما رہے تھے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سجدے کے حالت میں امام حسین علیہ السلام کا کندھوں پہ سوار ہونا، اس کی طرف آپ نے تذکرہ کیا تھا، تو میں آپ کو یہ عرض کر دوں کہ کندھوں پہ سوار ہونا وہ مہر نبوت، وہ رسول خدا کے کندھے متبرک کندھے، اور ان کندھوں کے پیچھے جہاں مہر نبوت تھی، اس نبوت کے مہر کے اوپر فقط اگر کوئی سوار ہوا تو وہ علی ابن ابی طالب تھے۔ لوگ تو ان کے تلووں کے پیچھے سجدہ کرتے تھے جب حالت نماز میں تھے، لیکن نماز کی حالت میں، سجدے کی حالت میں، کہ لوگ دیکھتے ہیں کیا کہ اچانک واقعہ رونما ہوتا ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ آتا ہے امام حسین علیہ السلام اور ان کے کندھوں پر سوار ہو جاتے ہیں، اور ان لحظات میں کہ جب رسول خدا نماز پڑھ رہے ہیں سجدے کی حالت میں تو جبرائیل تشریف لے کے آتے ہیں اور وہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اللہ یہ چاہتا ہے کہ جب تک خود حسین ابن علی آپ کے کندھوں سے خود اپنی مرضی سے اٹھ نہ جائیں، آپ اپنے سر مبارک کو نہ اٹھائیے گا، یہ مقام ہے مولا حسین ابن علی کا۔ اور رسول خدا لہٰذا فرمایا کہ آپ ذکر سجدہ کرتے چلے جائیں، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، ایک دفعہ میں نے کہا، لیکن آپ دیکھیے کہ 70 بار رسول خدا نے یہ تکرار فرماتے گئے، اور وہ پڑھتے جاتے ہیں پڑھتے جاتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام ابھی کندھوں پہ تشریف فرمائے کہ پیچھے لوگوں کی نمازیں ٹوٹ گئیں، لیکن جو کچھ ایسی ہستیاں بھی تھیں موجود کہ جن کی نماز نہیں ٹوٹی، اور انہوں نے کہا کہ جب رسول خدا اپنا سر مبارک اٹھائیں گے تو ہم بھی اس وقت اپنا سر اٹھائیں گے۔ جن کی نمازیں ٹوٹ گئیں، جن کے روایت میں آئے کہ ہماری نمازیں ٹوٹ گئی تھی جب ہم یہ دیکھ رہے تھے ماجرا کیا ہے، تو میں تو تعجب یہ کرتا ہوں کہ اگر سر اٹھا کے تم نے اپنی باقی نماز پوری کر بھی لی تھی، ٹوٹ گئی نماز، میں ان کو کچھ برا نہیں کہتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تاریخ نے رقم یہ کیا کہ 70 بار رسول خدا نے ذکر کیا ہے سجدے کا اور سر نہیں اٹھایا، لیکن تاریخ نے یہ رقم نہیں، تاریخ میں ہوا کہ کوئی آگے بڑھ کے امام حسین علیہ السلام کو رسول کے کندھوں سے ہٹا دیا ہو، کہ جیسے کوئی عام بچے کے لیے ہوتا ہے کہ جب کوئی سجدے میں ہو اور وہ سجدہ کر رہے ہو اور وہ سوار ہو جائے اور وہ تکرار کر رہے ہو، سجدہ کا ذکر تکرار ہو رہا ہو، تو لوگ آگے بڑھ کے عموماً بچے کو اٹھا لیتے ہیں، کندھوں سے دور کر دیتے ہیں، لیکن ادھر ایسا نہیں واقعہ رونما ہو رہا، کیونکہ جو نماز ان کی ٹوٹ رہی ہے ظاہراً ان کی معرفت ظاہری طور کے اوپر کم تھی ان سے کہ جو سجدے میں ہی رہے، جو نماز توڑ کے ایک طرف ہو گئے ان کو بھی اتنی عقل ہے کہ بھائی یہ معاملات کچھ اور ہیں، سجدہ ہو رہا ہے اللہ جل جلالہ کو، ایک طرف وہ اللہ، دوسری طرف رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو سجدے کی حالت میں ہیں، جو تمام جہانوں کے بادشاہ ہیں، اور دوسری طرف تیسری طرف وہ ہیں کہ جو کہ 2 جہانوں کے شہزادے امام حسین ہیں جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ ہماری کیا اوقات، ہماری کیا حیثیت، ہم کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں؟ یہ عام بچے نہیں ہیں کہ ان کو کندھوں سے ہٹا دیا جائے، لہٰذا اللہ نے بھی یہ پیغام قیامت تک کے لیے دینا چاہا
کہ دیکھو حسین وہ ہیں کہ اگر رسول کے پاس آ گئے تو یہ رسول کے رسالت کا شکر کرنے کا مقام ہے، رسالت کے سجدے کرنے کا مقام ہے، کہ جیسے حضرت زہرا جب دنیا میں آئی تھیں تو اللہ نے کیا کہا تھا، یہ سورہ کوثر نازل ہوئی تھی کہ تو اس کے اندر یہی کہا گیا تھا نا کہ آپ فوری طور کے اوپر نماز پڑھیے کیونکہ آپ کو کوثر عطا کی گئی ہیں۔ تو اسی طرح جب رسول خدا کے پاس امام حسین تشریف لے کے آئے ہیں تو یہ سجدے کا مقام ہے، یہ مقام منزلت ہے امام حسین علیہ السلام کی، کہ کبھی اگر کسی نے دیکھا، ایک راوی نے اہل سنت کے بزرگان میں سے ہیں، ہم نے دیکھا کہ رسول خدا کے کندھوں پر ایسے سوار ہیں کہ وہ جیسے کوئی ناقہ ہو، سواری ہو، اس طرح بنی ہوئی ہے، اور امام حسین علیہ السلام سوار ہیں اور ان کی زلفیں مبارک باغ جیسے باغ پکڑی ہوتی ہے، لگام پکڑی ہوتی ہے کسی سواری کی، اس طرح سے پکڑی ہوئی ہے، اور رسول خدا جو ہے وہ سواری بنے ہوئے آگے گھٹنوں کے بل چلتے ہوئے جا رہے ہیں۔ تو کسی نے جو بزرگان میں سے جی جو بزرگان میں سے تھا، اس نے کہا کہ کیا خوب سواری ہے، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ تو نے یہ کیوں نہیں کہا، تو نے یہ کیوں کہا کہ کیا خوب سواری ہے، کہ تو نے یہ کیوں نہیں کہا کہ کیا خوب سوار ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ اس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زلفوں کو جو پکڑا ہوا تھا، یہ سمبولک ہے کہ رسالت کی بھاگ دوڑ بنفس نفیس امام حسین علیہ السلام نے اپنے دست مبارک میں پھر لی تھی۔ دنیا نے دیکھا کہ کس طریقے سے اسلام کو بچایا اور کس طریقے سے وہ اسلام کی منزلوں کو طے کروایا بشریت کے لیے۔ جی اچھا، کتنی کتنے اس حوالے سے آپ دیکھیں کہ جس طرح سے آپ امام حسین السلام کے حوالے سے مختلف جو تاریخ ہے اس کو بیان کر رہے ہیں، آپ دیکھیں قرآن کے اندر واضح طور پہ صریحاً بیان کیا گیا کہ ہم جس کو بھی اس دنیا میں بھیجا ہے اس کو کسی نہ کسی امتحان سے گزاریں گے۔ اگر ہم امام حسین السلام کی جو آپ سجدہ آخر کی بات کر رہے تھے اور شجاعت و دلیری اور نفس کی منزلت کے اوپر بات کر رہے تھے، نفس مطمئنہ کے اوپر، تو مجھے ایک چیز یاد آئی کہ قرآن کے اندر کہ ہم ہر ایک کو کسی نہ کسی چیز سے ابتلا سے گزاریں گے۔ کسی کے اوپر کوئی ایک امتحان ہوتا ہے، ہم کسی کو امتحان مال سے، کسی کو بیماری سے، کسی کو اولاد سے، کسی کو بھوک اور فقر اور فاقے سے، مختلف بہت اگر کوئی مومن ہے تو بہت سے بہت 2 امتحانوں میں ایک ساتھ گرفتار ہوئے گا، ورنہ ایک آدھ امتحان سے انسان ضرور گزرتا ہے۔ مگر ہم جب شخصیت امام حسین علیہ السلام کو دیکھتے ہیں، روحی بارواحن الفدا کی شخصیت دیکھتے ہیں اور اس سجدہ آخر کی طرف ہماری نگاہ جاتی ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر جتنی کیٹیگریز ان آیات میں بیان ہوئی ہیں یا جتنی مصیبتیں آپ سوچ سکتے ہیں، وہ سب بیک وقت ایک جگہ پر کہ آپ بھوکے بھی تھے، پیاسے بھی تھے، غریب الوطن بھی تھے، اپنی جان کا بھی آپ کو معلوم تھا کہ اس کے بعد ذبح کیے جائیں گے، اس کے بعد گھوڑے بھی دوڑائے جائیں گے اور آپ کی عیال کو کس طرح قید، یعنی جتنی مصیبتیں آپ کہہ سکتے ہیں وہ تمام، اور ان سے آپ گزر کے اور مطمئنہ کی طرف کے پروردگار کہہ رہا ہے کہ آ جائیے۔ مطلب اللہ اکبر، ایسی کوئی دوسری شخصیت نظر نہیں آتی۔ آپ دیکھیے جی موسی صاحب، آپ یہ غور کیجئے کہ لوگ عموماً جو یہ کہتے ہیں، میں ذرا ایک نقطہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ عموماً لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے جنگ کی، امام حسین علیہ السلام نے جنگ کا آغاز کیا، نہیں، امام حسین علیہ السلام نے جنگ کا آغاز کیا ہی نہیں، بلکہ جنگ کی جوش اپنے ساتھ بچوں کو اور خواتین کو لے کے جائیں تو کیا وہ جنگ کے لیے جا رہے ہیں؟ وہ تو پیغام یہ دے رہے تھے کہ میں جنگ کے لیے نہیں نکلا ہوں، نہ جنگ کرنا چاہ رہا ہوں، بلکہ بات کیا تھی جو لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کربلا میں جنگ نہیں ہوئی ہے، کربلا میں درندگی ہوئی ہے۔ اب یہ کربلا جو رونما ہوئی، امام حسین علیہ السلام نے کیوں یہ راستہ اختیار کیا؟ آپ دیکھیے خلافت و ملوکیت ابو العلا مودودی کی کتاب ہے، جس کے اندر اس نے یہ واقعات اور دیگر کتب کے اندر بھی آیا ہے کہ کیا حالات تھے۔ یہ یزید جو تخت کے اوپر بیٹھ گیا تھا، مسلمانوں کی امیر اپنے آپ کو کہتا تھا، ملعون امیر المؤمنین کہتا تھا، اور وہ یہ کہتا تھا کہ خلیفہ خلافت سنبھال لی تھی اس نے، اور یہ ملعون بکواس یہ کرتا تھا کہ کوئی وحی نہیں تھی، کوئی خاندان بنی ہاشم کے بارے میں جو تم لوگ باتیں سنتے ہو کہ وحی تھی اور قرآن تھا اور رسالت تھی، یہ سب کچھ نہیں تھا، کوئی اسلام نہیں، نعوذ باللہ، کوئی وحی نازل نہیں ہوئی، یہ تو خاندان بنی ہاشم نے
اپنی مقام و سلطنت حاصل کرنے کے لیے ڈھونگ رچایا تھا. تو یہ یزید جب بیعت طلب کرتا ہے نواسے رسول سے تو ابو العالی مودودی یہ کہتے کہ پوری امت مسلمہ کی نگاہیں نواسے رسول پر تھی کہ یہ کیا کرتے ہیں. اگر یہ بیعت کر لیتے تو پھر اسلام اسی وقت ختم ہو جاتا. یعنی آج جو آپ آذان سنتے ہیں، آج جو اگر آپ کو اسلام دیکھتے ہیں دنیا میں، تو وہ یہ اسلام امام حسین علیہ السلام کی وجود مبارک کی وجہ سے کہ انہوں نے بیعت نہیں کی، اور انہوں نے کہا کہ میں بیعت نہیں کروں گا، مجھ جیسا اس جیسے کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرے گا. جب وہ مدینے کے اندر ان کے لیے پیغام آیا کہ ولید بن عتبہ اس وقت گورنر تھا اور اس نے پیغام بھیجا تھا. پروگرام ٹائم فنش ہو گیا. 30 سیکنڈ، بسم اللہ. 30 سیکنڈ بس. تو امام حسین علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ یزید کو میری طرف سے پیغام یہ دے دو کہ مجھ جیسا اس جیسے کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرتا. جی جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ. بس ایک سوال بیعت فاسق کو رد کیا، بس ایک سوال بیعت فاسق کو رد کیا، ورنہ کسی کی بات نہ ٹالی حسین نے. 3 شعبان معظم امام حسین علیہ السلام کی آمد کا دن اور ایک تاریخی دن، مبارک ترین دن، اور اس کی ڈھیروں مبارکباد ان ناظرین کے لیے جنہوں نے ہمیں دیر سے جوائن کیا یا بھی جوائن کیا. ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں مبارکباد دیتے ہیں اور اسی کے ساتھ اپنے پروگرام کو اختتام کی طرف لے کر آگے بڑھ جائیں گے. ہم بہت مشکور ہیں اور ممنون ہیں جناب قبلہ مولانا سید رضا حسین زیدی صاحب، آپ نے ٹورنٹو کینیڈا سے ہمارے پروگرام میں شرکت کی اور ناظرین جو ہماری اور